फजर में कलमा पढ़ दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे मोहतरम और मेरी प्यारी बहनों, अजनबी अंधेरा है, हर तरफ खामोशी का राज है, कायनात सिसकियाँ ले रही है और आप अपने नरम बिस्तर पर गहरी नींद में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसी वक्त जब दुनिया गाफिल है, अर्श इलाही पर आपका नाम का तज़किरा हो रहा है। एक ऐसा सच, एक ऐसा खौफनाक और हिला देने वाला राज जो आज तक सबसे छुपाया गया, या शायद आपकी मसरूफियात ने आपको इसे देखने ही नहीं दिया। ज़रा तसव्वुर कीजिए, मौत का फरिश्ता आपके सिरहाने खड़ा हो, सांस हलक पर अटक रही हो और अचानक आपको याद आए कि फजर का वक्त वो एक खुफिया लफ्ज़, वो एक ऐसा कलमा था जो आपके नामा अमाल के पहाड़ जैसे गुनाहों को एक सेकंड में राख का ढेर बना सकता था, लेकिन आपने इसे ज़ाया कर दिया। आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं, ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट साबित होने वाली है। अगर आज आपने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो शायद आप अपनी आखिरत का वो सबसे बड़ा ख़जाना खो देंगे जिसकी तलाश में कब्र के गड्ढे में मरने वाले तड़प रहे हैं। इस कायनात में एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा पोशीदा वक्त है जिसमें बोला गया सिर्फ एक लफ्ज़, सिर्फ एक सच्चा जुमला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से की आग को ऐसे ठंडा कर देता है जैसे जलते हुए अंगारे पर पानी डाल दिया जाए। वो राज क्या है, वो जिक्र कौन सा है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोशे मुबारक में वो कौन सी खुफिया बात कही थी जो उम्मत के गुनाहगारों के लिए निजात का रास्ता है? ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी वो राज बाकी है, वो असल अमल, वो वीडियो कि वो एक ख़ास हिस्से में आएगा जिसे दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। इसलिए दिल पर हाथ रख कर, रूह को बेदार करके, आंखों के आंसू को रोक कर इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी फजर की पुकार हो। मेरी अज़ीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ज़िंदगी तेज़ी से रेत की तरह हाथों से फिसल रही है। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो ज़िंदगी के बहुत से ख्वाब पूरे करने हैं, तौबा फिर कभी कर लेंगे, फजर की नमाज फिर कभी पढ़ लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रजू फिर कभी कर लेंगे। लेकिन अफसोस, मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती। ज़रा इस मंज़र को तसव्वुर कीजिए, जब आपको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा, गुस्ल का तख्ता तैयार होगा, आपके कपड़े फाड़ कर उतारे जाएंगे, वो जिस्म जिसे आप ब्रांडेड कपड़ों से सज जाते थे, वो जिस्म जिसकी खूबसूरती पर आपको नाज था, आज वो बेहिस्सो बेहरकत पड़ा होगा। लेकिन आपको कंधों पर उठाकर इस अंधेरी, तंग और खौफनाक कब्र की तरफ ले जा रहे होंगे, जहाँ ना कोई रोशनी होगी, ना कोई पंखा होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना ही कोई रिश्तेदार होगा। वहाँ सिर्फ आप होंगे और आपके अमाल होंगे। जब कब्र की मिट्टी आपके ऊपर डाल दी जाएगी, जब आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके बच्चे और आपके दोस्त आपको अकेला छोड़कर वापस जा रहे होंगे, तो इनके जूतों की आहट आपके दिल को चीर रही होगी। इस वक्त अंधेरी रात का वो खौफ, वो अकेलापन, वो वहशत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तब इंसान पुकारेगा, ऐ मेरे रब, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं फजर की इस मुबारक घड़ी में उठकर तेरे सामने सजदा रेज़ हो जाऊं, तेरे सामने गिड़गिड़ा कर वो एक लफ्ज़ कह दूं जो मेरे सारे गुनाहों को धो डाले। लेकिन इस वक्त जो अबाब मिलेगा, हरगिज़ नहीं। अब वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास सांसें हैं, आज हम जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का दरवाज़ा खुला है। अभी वो राज बाकी है, वो ख़ास अमल जो फजर के वक्त आपकी किस्मत बदल सकता है। मैं आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा हमारे गुनाहों की तबाही ने हमें किस कदर बर्बाद कर दिया है। हम रोज़ गुनाह करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें गुनाह करती हैं, हमारे कान गुनाह सुनते हैं, हमारी ज़बान गीबत और झूठ से आलूदा है, हमारे दिलों में हसद और नफ़रत की आग जल रही है। हम समझते हैं कि ये छोटे छोटे गुनाह हैं, इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह इंसान के दिल पर एक स्याह नुक्ते की तरह होता है। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो वह पूरा दिल स्याह हो जाता है, फिर इस दिल से अल्लाह का नूर रुखसत हो जाता है, फिर इसे नमाज़ों में सुकून नहीं मिलता, फिर इसे कुरान करीम की तिलावत में लज्जत नहीं मिलती, फिर इसके आंसू खुश्क हो जाते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, गुनाहों की ये तबाही सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि इस दुनिया में हमारे रिज़्क़ की तंगी, हमारे घरों की बेबरकती, हमारे दिलों की बेसकूनी, बीमारियों की सूरत में नज़र आती है। हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं, हम पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, हम दुनिया के पीछे भागते हैं,
لیکن ہم اس سچے رب کو بھول جاتے ہیں جو رات کے آخری پہر فجر کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان وہ رب، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ لیکن ہم اس وقت گہری نیند کی آغوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم دنیا کے معمولی فائدے کے لیے صبح جلدی اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فلائٹ کرنے کے لیے رات بھر جاگتے ہیں، لیکن اس کائنات کے مالک کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، وہ راز، وہ عظیم ذکر جو فجر کے وقت پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کے دل کی اس سیاہی کو ایک پل میں دھو سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ عمل لفظ بلفظ سکھاؤں گا، اس لیے دل کو مضبوط رکھیے اور غور سے سنیے۔ آئیے ذرا تاریخ کی جھڑکوں میں جھانکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے بے پناہ محبت کا ایک واقعہ سنتے ہیں جو آپ کے دلوں کو موم کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہ گاروں کے غم میں نڈھال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اتنا عطا کریں یہ کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو غم زدہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک بھی گناہ گار دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائے اپنے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری اتنی فکر تھی، جو ہمارے لیے روئے، جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کیں۔ لیکن آج ہم کھڑے ہیں، ہم ان کی سنتوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ہم نے فجر کی نماز کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی بخشش کے لیے اتنی تڑپ دکھائی تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے حبیب کی امت کے لیے مغفرت کے ایسے آسان راستے بنا دیے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ فجر کا وہ وقت ایسا مبارک وقت ہے جب زمین پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، جب فرشتے ڈیوٹی بدل رہے ہوتے ہیں، جب رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب ہم تیرے بندے کے پاس گئے تو وہ تیرے سامنے سجدے میں تھا، اور جب ہم اسے چھوڑ کر آئے تب بھی وہ تیرے سامنے سجدے میں تھا۔ ذرا سوچئے کتنی بڑی سعادت ہے، ملائکہ الہی عرش الہی پر آپ کا نام لے کر گواہی دے۔ وہ راز، وہ عمل جس کا ذکر میں بار بار کر رہا ہوں، وہ اسی فجر کے وقت سے جڑا ہوا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے بعد انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک جذباتی مثال پر غور کیجئے، دنیا میں اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، ان کا پیسہ چوری کرے، ان کی عزت مٹی میں ملا دے اور پھر گھر سے بھاگ جائے، چند سالوں بعد جب وہ خوار ہو کر بھوکا پیاسا پھٹے پرانے کپڑوں میں واپس آئے اور ماں کے قدموں میں گر کر رو پڑے، تو کیا ماں اسے لات مار کر بھگا دے گی؟ کبھی نہیں۔ ماں اسے سینے سے لگا لے گی، اس کے آنسو پہنچے گی، اسے معاف کر دے گی۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے، وہ رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق ہے۔ اپنے بندے کی توبہ پر اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے، جس پر اس کا کھانا پینا ہو اور وہ مایوس ہو کر موت کا انتظار کر رہا ہو، اور اچانک آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو پھر ہم کیوں اس رحیم رب سے دور بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں پھنسا رکھا ہے؟ کیوں ہم فجر کی پکار یعنی نماز، نیند سے بہتر کو سن کر کروٹ بدل دیتے ہیں اور چادر تان کر سو جاتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہونا؟ کیا ہم اس دن کا خوف نہیں ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جب زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوئی ہوں گی،
جب ہر انسان نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، اس ہولناک دن کی سختی سے بچنے کا، قبر کے عذاب سے نجات پانے کا اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے نکلنے کا نسخہ قبر کے اس مبارک وقت میں چھپا ہوا ہے۔ ابھی وہ وقت باقی ہے۔ میں ویڈیو کے آخری لمحات میں اس خاص کلمے اور ذکر کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے والا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی روح کو اس ذکر کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیجیے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، گناہ انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے جس کا تعلق صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ دل، نیت، سوچ اور کردار سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اسے عقل دی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور پھر دنیا میں امتحان کے لیے بھیج دیا۔ اس امتحان میں کامیابی کا راستہ اطاعت، تقوی، نیکی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں ہے، جبکہ ناکامی کا راستہ گناہوں، نافرمانیوں اور برے اعمال میں پوشیدہ ہے۔ گناہ دراصل اللہ کے حکم کی مخالفت کا نام ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہر ہو یا پوشیدہ، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی آخرت پر نہیں پڑتا بلکہ اس کی دنیاوی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، عبادت میں لذت نہیں رہتی، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے۔ گناہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ ابتدا میں انسان کسی گناہ کو کرتے وقت شرمندگی محسوس کرتا ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، لیکن جب وہی گناہ بار بار کیا جائے تو دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے انسان برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی وہ خطرناک مرحلہ ہے جہاں سے ہدایت کا راستہ مشکل ہونے لگتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کی طرف آہستہ آہستہ لے جاتا ہے۔ پہلے چھوٹے گناہوں کو معمولی بنا کر پیش کرتا ہے، پھر بڑے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے اور آخرکار انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ توبہ کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا۔ قرآن و سنت میں بار بار گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ گناہ صرف ایک فرد کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب جھوٹ عام ہو جائے، خیانت بڑھ جائے، ظلم کو معمولی سمجھ لیا جائے، حرام کمائی کو کامیابی کا ذریعہ تصور کیا جانے لگے، والدین کی نافرمانی بڑھ جائے، قطع رحمی عام ہو جائے اور لوگوں کے حقوق پامال ہونے لگیں تو معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی بے شمار اقسام ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے اور بعض ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے اگر بندہ سچی توبہ کر لے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک حقدار معاف نہ کرے۔ اس لیے اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جھوٹ اعتماد کو ختم کرتا ہے اور معاشرتی تعلقات کو کمزور کرتا ہے۔ غیبت بھی ایسا گناہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو مجروح کرتا ہے۔ حسد انسان کے دل کو جلاتا ہے اور اسے ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ تکبر وہ گناہ ہے جس نے شیطان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا۔ سود ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ حرام کمائی، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی، وعدہ خلافی، والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا، بے حیائی، ظلم، بدگمانی اور دل آزاری جیسے اعمال بھی گناہوں میں شامل ہیں۔ بعض اوقات لوگ صرف بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ چھوٹے گناہ جب مسلسل کیے جائیں تو وہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک چنگاری پورے جنگل کو جلا سکتی ہے اور ایک معمولی دراڑ بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے گناہ بھی انسان کی روحانی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ گناہوں کے نقصانات صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان بے برکتی کا شکار ہو جاتا ہے، رزق میں تنگی آ سکتی ہے، دل بے چین رہتا ہے، رشتوں میں محبت کم ہو جاتی ہے اور زندگی سے سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے وہ بظاہر دنیاوی آسائشوں میں ہو سکتا ہے لیکن حقیقی اطمینان قلب سے محروم رہتا ہے۔ اس لیے اس کے برعکس جو شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون عطا فرماتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کا یقین ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز گناہوں سے بچانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، نیک لوگوں کی صحبت اور علم دین حاصل کرنا بھی انسان کو گناہوں سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں
تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں پر ندام ہو، فوراً اسے چھوڑ دے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور اگر کسی بندے کا حق مارے تو اسے واپس کرے یا معافی طلب کر کے توبہ انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، دل کو پاک کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ہی لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمائے۔ اس لیے کسی بھی گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن گناہ گار کے لیے ہدایت اور اصلاح کی دعا کرنی چاہیے۔ معاشرے کی اصلاح بھی اس وقت ممکن ہے جب ہر فرد اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ اگر ہم اپنی زبان، اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنی ہاتھوں اور اپنے دل کی حفاظت کریں تو بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت انسان کو بے حیائی سے بچاتی ہے، زبان کی حفاظت جھوٹ، غیبت اور چغلی سے محفوظ رکھتی ہے، دل کی حفاظت حسد، کینہ اور تکبر سے بچاتی ہے۔ گناہ وقتی لذت تو دے سکتے ہیں، لیکن اس کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ نیکی کبھی کبھی مشکل محسوس ہوتی ہے، مگر اس کا نتیجہ ہمیشہ خیر، برکت اور کامیابی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے، اپنی غلطیوں پر استغفار کرتا رہے، اپنے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ جب انسان اپنی کمزوریوں کو پہچان لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی چند روز ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، نیکیوں کو اختیار کرے، لوگوں کے حقوق ادا کرے، والدین کی خدمت کرے، سچائی اور امانت داری کو اپنائے، اپنے دل کو پاک رکھے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی شخص کے لیے ہے جو گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے اور آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ اب میں آپ کو اس عظیم رات، اس بابرکت عمل اور روح کو ہلا دینے والے ذکر کی طرف بڑھ رہا ہوں، جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں وعدہ کیا تھا اور جسے اکثر لوگ غفلت کی وجہ سے نہیں جانتے۔ جب فجر کی اذان ہو یا جب آپ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر بیٹھیں، فرض نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ سے ہلنے سے پہلے، کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے پورے یقین، عاجزی اور آنکھوں میں آنسو لے کر دل کی گہرائی سے صرف ایک بار سید الاستغفار پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس ذکر کو پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور شام ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو شخص اسے رات کو یعنی فجر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس دن مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: سید الاستغفار پورا پڑھنے کے بعد میرے بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے ہوئے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، وہ یہ الفاظ ہیں، یہ وہ استغفار ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ جب ایک گناہ گار بندہ فجر کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر یا سجدے میں گڑ گڑا کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، میں نے گناہ کیے، میں خطا کار ہوں، میں شرمندہ ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اس کے نامہ اعمال میں نور سے بھر دیا۔ آئیے اب مل کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کیونکہ سچی توبہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے غفور الرحیم، اے دلوں کے بھید جاننے والے رب، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں نے جو گناہ کیے، ہمارے کانوں نے جو گناہ سنے، ہماری زبان نے جو جھوٹ بولے، غیبتیں کی، ہمارے دلوں میں جو برائیاں چھپی ہیں، اے میرے مولا، اے اپنے فضل و کرم سے ان سب کو معاف فرما دے۔
اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیری نعمتیں کھائیں لیکن ہم تیری نافرمانی کی تو ہمیں رزق دیتا رہا اور ہم گناہ میں ڈوبتے رہے تو ہمارے پردہ پوشی کرتا رہا اور ہم سرعام گناہ کرتے رہے۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں جہنم کے ہولناک آگ سے بچا لے، ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے فجر کی نمازوں کو قائم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور کر دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ایسی ہی ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ابھی اس وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے نیچے کمنٹ باکس میں پورے دل سے استغفر اللہ ضرور لکھیے گا۔ معلوم آپ کا یہ ایک استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔